अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने लगता है अपनी कश्तियाँ जला डाली हैं और तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। और एक लिहाज से मुत्तहिदा अपोजिशन कहना चाहिए कि पहली दफ़ा तहरीक अदम एतमाद पर मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मुश्तरका तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये साबित करती है कि चीज़ें तय हो गई हैं। और पहले ये इख्तलाफ रहा है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी बात हुई तो इसकी मुखालफत की। अब ऐसा क्या, और अपोजिशन रहनुमाओं का एतमाद क्या बता रहा है, और क्या तहरीक अदम एतमाद जो अपोजिशन की है वो एक नई तारीख रकम होगी, यानी कि किसी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हो और वो कामयाब भी हो जाए? क्या ऐसा मुमकिन है? और पहली बार लगता ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान दबाव महसूस कर रहे हैं अपोजिशन का। उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, और क्या पिछले 4 बरस की तरह वो अपने आप को जिस तरीके से मुख्तलिफ बहरानों से निकालते रहे हैं, इस दफ़ा भी वो इस बहरान से निकल आएंगे? इन सब पे बात करेंगे खालिद मसूद खान साहब के साथ, जो हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम। क्या लग रहा है आपको, इमरान खान साहब इस दफ़ा कोई वाकई दबाव महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? देखें जी, इमरान खान जमशेद, एक बात तो बड़ी पक्की है कि दबाव में हैं। अच्छा, मैं चीज़ों को ना पॉलिटिकली एनालाइज करने से ज़्यादा मैं थोड़े से हक़ाइक़ की हवाले से देख रहा हूँ जो सूरत हाल नज़र आती है। नज़र ये आ रही है, मसलन मैं कुछ 4 दिन पहले की बात है कि मुल्तान के 3 MPs के बैठे हुए थे, तो एक तो उसमें से साफ़ तौर पे पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वो कह रहा था कि हम तरीन साहब के साथ हैं। पहले वो खुल के नहीं बोलता था। पहले मतलब सिर्फ इशारे कनाए में जैसे होता है, ज़रा सी एक जो होती है ना शर्मीली सी मुस्कुराहट दे दी, कभी कमिट नहीं करते थे। अब तो एक बार तो कमिट कर रहे हैं। नंबर एक की मैं बात कर रहा हूँ। जो बाकी 2 थे उनकी मैंने ऐसे पूछा, तो मैंने कहा जी, बाकी 2 से मैंने कहा जी क्या ख्याल है कि अगले इलेक्शन में, सुना है मैंने को डायरेक्ट आँख में आकर डाल के सुना है कि आप अगले इलेक्शन में PTI से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो उसने तस्दीक नहीं की। उसने आगे से ये कहा दरअसल वो मेरी मुस्लिम लीग में जगह नहीं बन रही। मतलब आप सिर्फ इससे क्या ज़ाहिर होता है? ज़ाहिर ये होता है कि जाना चाहते हैं, अब मसला जगह बनने का है, आगे से कमिटमेंट का है, कोई यकीन दहानी का है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो जाए तो उसमें मतलब सिर्फ लोग यकीन दहानी पे जो फ्लोर क्रॉसिंग जिसको कहते हैं वो करने पे तैयार हैं कि अगर मुझे आज फलां पॉपुलर पार्टी दे दे ये गारंटी, ये श्योरिटी दे दे कि हम आपको अगले इलेक्शन में यहाँ पे टिकट देंगे, तो सिर्फ उन लोगों का फटा पड़ा हुआ है जहाँ पर उनके तगड़े मुखालफ हारे हुए बेशक हैं, लेकिन वो अगर अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, लीडरशिप के साथ उनका लिजान है, तो वो वहाँ पे मतलब कायम दायम है ना। तो वो सिर्फ थोड़ी सी ट्रबल महसूस कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। तो ये जो गुमगू की सूरत हाल है, ये भी आप ये देखें कि हुक्मरानों के खिलाफ जा रही है। उसी में से एक जो MP था उसने ये कहा कि खान साहब ने 3.5 साल तो हमें कभी लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन 4 दिन पहले जो मुलाकात हुई थी उसमें खान साहब बड़े पोलाइट, बड़े हम्बल और बड़े मतलब दिलरुबाई अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। तो देखो, ये चीज़ें बता रही हैं कि खान साहब को भी इल्म हो रहा है, चीज़ों का इदराक हो रहा है कि मामलात उनके हाथ से आहिस्ता आहिस्ता निकलते जा रहे हैं। सही, आप कह रहे हैं कि हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि आज जो इमरान खान साहब कराची जा रहे हैं, जी। और कराची में भी उन्होंने अपने इत्तेहादियों से मुलाकात करनी है, MKM से मुलाकात करनी है, और मुस्लिम लीग फंक्शनल के पीर साहब पगाड़ा से भी उन्होंने मुलाकात करनी थी, लेकिन पीर साहब ने मैसेज ये दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद उनसे उनकी मुलाकात नहीं होगी। ये तबीयत ठीक नहीं है पीर साहब पगाड़ा की, GDA के 3 वोट, वो क्या उन वोटों का क्या मतलब? GDA के 3 वोट, इसका क्या मतलब है? वो भी डाउट में हैं। इमरान खान साहब को एक काम करना पड़ेगा। देखें जो सियासत है ना रिजवानी, ये सही वक्त पर सही फैसले का नाम है तो कामयाबी है। गलत वक्त पे सही फैसला या सही वक्त पे गलत फैसला, दोनों आपको बैकफायर करते हैं। जैसे अब खान साहब गलत वक्त पे सही फैसले करने पे भी तैयार नहीं है, गलत वक्त पे सही फैसले अभी भी वो करने पे तैयार नहीं है। मसलन अभी तो खैर पंजाब का जो तर्जमान है हसन खाबर, उसने तरदीद कर दी है कि बुज़दार साहब ने इस्तीफ़े की कोई बात नहीं हुई जो खान साहब ने इनकार किया हो,
اور علیم خان کے اوپر بھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، پرویز الہی کا نام بھی نہیں انہوں نے لیا، لیکن وہ کہتے ہیں نکارہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. یہ اتنی چیزیں جو ہو رہی ہیں تو آخر پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے نا. تو میں بڑے عرصہ پہلے میں نے کہا تھا بات کہ عمران خان صاحب کی کشتی ڈوبنے میں جو سب سے وزنی پتھر ہوگا وہ عثمان بزدار ثابت ہوگا، سب سے وزنی پتھر. اب یقین کریں کہ جو بڑے متوالے ہیں نا ان کے عمران خان صاحب کے، اور جو ان کی ہر بات، جو ان کے ہر یو ٹرن سے کوئی نہ کوئی حکمت کا، کوئی دانائی کا کوئی طوطا نکال لیتے ہیں، جیسے جادوگر ٹوپی کے نیچے سے کبوتر نکالتا ہے، تو آپ خان صاحب کی کسی بات کا ذکر کریں تو کوئی نہ کوئی اس کا کوئی جواز نکالتے ہیں. آپ یقین کریں جس سے یہ سوال کرتے ہیں یار عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کا کوئی ایک ریزن، کوئی ایک جواز بتا دے جس کو عقل تسلیم کرتی ہو، تو وہ آگے آئیں بائیں شائیں کریں گے، ہنسنے لگ پڑیں گے یا کہیں گے ہاں یار بس یہ ایک غلطی خان صاحب سے ہوئی ہے. تو صورتحال جو ہے وہ آپ نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اگر عمران خان صاحب کی کشتی خطرے میں ہے یا ڈوب سکتی ہے یا ڈوب رہی ہے، اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سب سے بھاری پتھر ہیں. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا جبکہ آپ نے خود ابھی کہا کہ غلط موقع پہ وہ صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف سب کچھ عمران خان صاحب جو مشکل میں ہیں وہ بزدار صاحب کی وجہ سے ہیں، جبکہ چیزیں تو اور ہیں؟ نہیں دیکھیں بظاہر نہیں، دیکھیں میری بات سنیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز کچھ ہوتی ہیں ہڈن، کچھ ہوتی ہیں فیس پر جسے ہم کہتے ہیں. مثلا اب مزے کی بات بتاؤں آپ کو، جہانگیر ترین گروپ جو ہے اس وقت وہ اپنی چارج شیٹ میں پہلا جو ان کا چارج شیٹ کا جو ہے نقطہ وہ کیا ہے آپ بتائیں نا؟ عثمان بزدار. عثمان بزدار. دیکھیں گلے خان صاحب سے ہیں ان کو، لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ ترین گروپ ایک جواز بنا رہا ہے، اس کو کوئی جواز بنانا ہے، پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اس میں نہیں مانیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا نہیں مانیں گے. نہیں میری بات ایسا ہوا ہے. نہیں ایسا نہیں ماننے سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے عثمان بزدار کا، جب وہ اٹھاتا ہے کوئی بندہ تو دوسرے کے پاس اس کا منطقی جواب کوئی نہیں ہے. یہ ایسا ہے جس پر آپ کسی بندے کو بھی دیوار سے لگا سکتے ہیں، کسی بندے کو ڈیفینسو کر سکتے ہیں. اب جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی عثمان بزدار کو، اچھا جو پبلک کہتی ہے یار بات تو ان کی ٹھیک ہے، عام آدمی بھی سوچتا ہے ٹھیک ہے، بہت سارے جو ایم پی ایم ایل اے کہتے ہیں یار بات تو اس کی ٹھیک ہے. اب ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اچھا عمران خان صاحب نے عزت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. میں نے ایک بڑا عرصہ کے کالم لکھا تھا کہ یار عمران خان نے اتنے یو ٹرن لیے ہیں، اگر اس میں ایک یو ٹرن لے لیتے تو کیا حرج تھا. یہیں پر عمران خان صاحب کی جو سوئی ہے وہ آ کے اٹکی. باقی تو ہر بات پہ وہ سیاست کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا وہ ایک سیاستدان کا کام ہے اور اڑنا نہیں چاہیے کسی بات پہ. لیکن عثمان بزدار کے معاملے میں تو انہوں نے مطلب بڑی، وزیر اعظم ہے ظاہر ہے ہمارے، ابھی تو وزیر اعظم ہے نا، تو احترام سے بندے کو گفتگو کرنی چاہیے. مطلب ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ہٹ دھرمی کی، لیکن آپ دیکھیں نا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ سے کہ عثمان بزدار کو برقرار رکھنے کا فیصلہ لوگوں کو ترین گروپ جواز کو مل رہا ہے، جواز بنا رہے ہیں، جواز بنا رہے ہیں. اچھا اور اس پر دیکھیں وہ خان، دیکھیں خان ایک پاپولر لیڈر ہے، پہلی بات تو یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو. نمبر دو، یہ جو ایک سرکس آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ سرکس کا ایک بہت بڑا تمبو لگا ہوتا ہے، تمبو کو درمیان میں ایک کھمبا ہوتا ہے جس نے سارے تمبو کو سہارا دیا ہوتا ہے. اس تمبو کو جو سیدھا کرتے ہیں پھر اس کے چھوٹے چھوٹے کوئی 100 150 200 جو ہوتے ہیں وہ لکڑی کے وہ قلعے سے لگے ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں جو بانس وغیرہ لگے ہوتے ہیں. 2-4 بانس نکل جائیں، 2-4 قلعے اکھڑ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس تمبو سے اگر آپ وہ جو مین اس کا جو ڈنڈا ہے نا درمیان والا بڑا پلر وہ نکال لیں تو سارا تمبو بیٹھ جاتا ہے. تحریک انصاف میں عمران خان کی حیثیت سرکس میں اس جو ایک بانس کی تمبو میں ہوتی ہے وہ ہے. لہٰذا بہت سے لوگ ابھی بھی عمران خان کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا جھجک محسوس کر رہے ہیں، خوف محسوس کر رہے ہیں، انسرٹن ہیں، معاملات پر رسک نہیں لیتے. لیکن جو مطلب میں صاف لفظوں میں یہ کہوں جو عثمان بزدار ہے نا، یہ سافٹ ٹارگیٹ ہیں میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، سب کے لیے، سیاستدانوں کے لیے بھی، ممبران اسمبلی کے لیے بھی. وہ اس لیے کہ وہ سافٹ ٹارگیٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنی کوئی شرافت یا کوئی ہمبلنس کی وجہ سے ہیں، بنیادی طور پہ انکمپیٹنسی کی وجہ سے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عثمان بزدار
کی تبدیلی پہ عمران خان صاحب مان جائیں تو آپ اپنے اس مشکل وقت کو ٹال سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے اپنی طریقے اعتماد ناکام بنا سکتے ہیں. نہیں، میں اس کو الٹ کہوں گا، بلکہ اس سے جو ان کو پتہ چل جائے گا جو ہیں مخالفین کہ اب عمران صاحب واقعی دباؤ میں، اور یہی وقت ہے کہ تھوڑا مارا جائے. اچھا، لیکن آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، عمران خان صاحب کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے خود کہا ہے ایک بار کہ میں اگر اب نکال دیا گیا حکومت سے تو زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا، یہ بات میں یا آپ شاید اس کو جسے کہتے ہیں دیوانے کی بڑھ بندہ سمجھتا ہے. میں آپ کو مطلب نام لے کے واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں. میں بیٹھا ہوا تھا، ارشاد عارف صاحب کے بیٹے کے ولیمے پر ہم لاہور گئے تھے. اچھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں اقتدار سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا جتنا میں وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے ہوں. یہ اس سے پہلے کی بات ہے، اس ان کی اسٹیٹمنٹ سے بہت پہلے کی بات ہے، کئی ماہ پہلے کی بات ہے. ارشاد عارف صاحب کے بیٹے کا ولیمہ تھا، لاہور تھے، کافی سیاسی گہما گہمی تھی. تو ظاہر ہے میں بھی ملتان سے گیا ہوا تھا، ہمارے دوست ہیں. تو ہم عام طور پہ جب آپ کو پتہ ہے اس تقریبات میں عام طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار کسی ایسی ٹیبل پہ بیٹھا جائے جہاں پر شغل میلہ بھی لگ رہا ہو، گپ شپ بھی ہو رہی ہو، کیونکہ مطلب ایک روایتاً جانا ہوتا ہے، ایک تعلق ہے اس کو نبھانے کے لیے، اس کی خوشی میں شریک ہونا، وہ یہ ایک روایتاً ایک لفافہ دینا، باقی تو گپ شپ ہوتی ہے، کھانے کا تو ایشو نہیں ہوتا. تو اس میں ہم نے دیکھا تو ہمارے دوست جو حفیظ اللہ نیازی وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پہ حفیظ اللہ نیازی بیٹھے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے آواز ان کی ماشاءاللہ بلند ہے، تو بڑی رونق میلہ لگا ہوا تھا. تو میں بھی یہاں پہ بیٹھ کے جا کے تو حفیظ اللہ نیازی اب یہ بات کریں، حفیظ اللہ نیازی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شاید اس وقت عمران خان کے جو چند مطلب ناقد ہیں نا، سخت ترین ناقد، وہ ان میں سے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو ہم سارے نیازی جو ہیں یہ فائٹر ہوتے ہیں اور ہماری فیملی ساری فائٹر سے بھری ہوئی ہے، لیکن ہمارے تمام کزنز میں ہمارے جو ہیں عمران خان فائٹ بیک کرنے میں جتنی اس کی کیپیسٹی ہے ہم سب میں سے کسی کی نہیں ہے. تو یہ ان کا جو مخالف اس وقت ہے وہ بھی یہ مان رہا ہے اور ایکنالج کر رہا ہے اور ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے کہ عمران خان جو ہے. تو بس اب یہ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ وہ سانپ نے چھپکلی پکڑ لی، اب اس کو نہ کھا سکتا ہے، نہ نگل سکتا ہے، نہ تھوک سکتا ہے. تو صورتحال لانے والوں کی بھی کچھ ایسی ہے. تو لیکن حالات بہرحال مجھے کوئی اتنے فیوریبل نظر نہیں آ رہے خان صاحب کے حق میں. اور شاید پہلی بار تیسری یہ جو ہے عمران خان صاحب پہلی بار دباؤ میں آئے ہیں، اور کوئی وزیر اعظم بھی سٹنگ وزیر اعظم بھی پہلی بار حقیقی دباؤ میں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف 89 میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تیسری بار ایک وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب کے، وہ تو خیر بہت بری طریقے سے ناکام ہوئی تھی، اور اب یہ تیسری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل فیس کریں گے؟ کیا مطلب مکمل فیس کریں گے؟ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ نہیں تو نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپشن ہے میرا نہیں خیال. جس طرح دیکھیں اگر حفیظ اللہ نیازی کی بات کو سامنے رکھی جائے تو خان استعفیٰ نہیں دے گا. آپ کا خیال ہے کہ استعفیٰ نہیں دیں گے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر حفیظ اللہ نیازی، دیکھیں حفیظ اللہ نیازی ہم سے بہتر جانتا ہے اپنے کزن کو. میں تو اتنا نہیں جانتا. میں تو خان صاحب کو مطلب ایز اے وزیر اعظم، ایز اے کرکٹر، ایز اے پولیٹیشین یہ جانتا ہوں نا. جو آپ کے پرسنل ٹریٹس ہیں، ذاتی ٹریٹس ہیں، آپ اپنے بچپن اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے گزارا، آپ نے جوانی اپنے کزنز کے ساتھ کس طرح بیہیو کیا، کیا آپ کا کس چیز پہ کیا ریئیکشن ہوتا تھا. فائٹ بیک اپوزیشن میں بیٹھ کے کرنا اور اس وقت بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایک کی اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آپ نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. فائٹ بیک دیکھیں آپس کی بات ہے. جمشید صاحب، خان صاحب نے کبھی بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم کے طور پہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں ٹریٹ نہیں کیا. انہوں نے اپنے آپ کو مستقل اپوزیشن لیڈر ہی بنائے رکھا ہے. وہ مطلب اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ نقصان ہوا ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں جن چیزوں سے انہوں نے بحثیت اپوزیشن سرکار کے اوپر تنقید کر کے ایک جو اپنا نمبر بنائے تھے نا، اب اس جو تنقید کی تھی ان کو چاہیے تھا اب اس کی ریکٹیفیکیشن میں آتے. وہ انہوں نے سمجھا کہ یہ جو کامیابی ہے یہ صرف میاں نواز شریف کو رگڑا لگانے میں، کرپشن کے خلاف گفتگو کرنے میں
اور چینلز پہ بیٹھ کر لوگوں کو امپریس کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. لاسٹ وزیر اعظم دو ہونے چاہیے تھے، خان صاحب کو رکھنے چاہیے تھے، ایک تقریروں کے لیے اور ایک کام کرنے کے لیے. تقریروں کے لیے خان صاحب سے بہتر کوئی بندہ نہیں تھا، کام کرنے کے لیے اور بندہ ہونا چاہیے تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ان کے کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس اسٹیٹ میں ہیں؟ دیکھیں ایک کام نہ کرنے کی صرف یہ صورتحال نہیں ہوتی کہ سڑکیں نہیں بنی یا کچھ نہیں ہوا. اکنامکلی مطلب جو سٹریس ہے، جو دباؤ ہے عالمی، پھر خان صاحب کی جو مطلب وہی بات اپوزیشن میں آپ جب ہوتے ہیں تو آپ کے سٹیکس نہیں ہوتے، آپ جس کو مرضی رگڑ دیتے ہیں، جس کو مرضی جو مرضی کہہ دیتے ہیں. تب اقتدار میں آپ کا ایک لفظ میٹر کرتا ہاں ہے. اقتدار. اچھا دیکھیں سب سے پہلے جیسے ہوتا ہے نا، آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ کہتے ہیں مارو کٹو آگ لگا دو جلا دو راکھ کر دو. جب کیونکہ آپ کو لوز کرنے کے کچھ نہیں ہے. جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آپ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ میں نے آپ کو ایک بار سنایا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ خان صاحب تو باقاعدہ دوسرے کو اشتعال دیتے ہیں. وہ نا ریڈ کلاتھ ٹو اے بل والی بات ہے کہ جاتے ہوئے پنجابی میں کہتے ہیں چل دے داند نو سوٹا مارنا. تو ان کو بندہ آیا سکھ کے پاس کی سردار کے پاس، کہتا ہے جی مجھے کچھ چارپائی چاہیے. ان کو چار ہمارے پاس چارپائیاں ہیں اور 3 ہم لوگ ہیں، تو ایک ہمارا مہمان آیا ہوا تو ہماری چاروں چارپائیاں جو ہے نا وہ اس وقت بزی ہیں. اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، میں کسی اور سے لے لیتا ہوں. وہ جا رہا تھا دروازے کے پاس بھی پہنچا، پیچھے سے پھر آواز دی بلونت سنگھا گل سنی. ان کے کی گل ہے، کہتا ہمارے گھر 4 چارپائیاں ہیں، 4 کی 4 ہی لگی ہوئی ہیں، لیکن اگر خالی ہوتی بھی نا تو میں نے تمہیں دینی نہیں تھی. تو خان صاحب آواز دے کے بلا کے کہتے ہیں کہ ہماری چارپائی اگر فارغ ہوتی بھی تو ہم نے تمہیں نہیں دینی تھی. صحیح. آخری کوشچن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کو فیس کریں گے، یا اس سے پہلے ان کو لگتا ہے، اگر لگتا ہے کہ ان کا فگر پورا نہیں ہے تو وہ استعفیٰ دے دیں گے؟ میرا خیال ہے خان صاحب پہلی بات تو استعفیٰ نہیں دیں گے، میرا خیال ہے. ٹھیک. اچھا اس کی بیسک وجہ کہ اگر استعفیٰ دے دیا تو وہ جو خان صاحب کی جو ہے نا ایک فائٹنگ اپنے آپ کو شو کرنے کی اور جو ان کی اسپرٹ ہے وہ ہوگی مجروح. نمبر 2، آپ عدم اعتماد کے بعد تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے خلاف عالمی سازش ہوئی تھی، وہ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا. میرے خلاف امریکہ تھا، میرے خلاف کیونکہ میں روس چلا گیا تھا تو پوری یورپین یونین آ گئی تھی، میرے جناب ادھر پیسے چلے ہیں بہت بڑے، ورلڈ بینک اور IMF میرے خلاف ہو گیا 18 تھا. کروڑ کی بات کر رہے ہیں وہاں. تو جب یہ ہوگا تو اچھا اب ہمارے یہاں ایک اور بھی آپ کو بات بتا دوں کہ جب بھی کسی آدمی کو وقت سے پہلے فارغ کیا جاتا ہے اس کو ہمدردی کا، مظلومیت کا ایک ووٹ بینک اس کا جو ہے کریٹ ہوتا ہے. تو خان صاحب وہ ووٹ بینک جو ہے وہ جو اپنے حامیوں کا ایک نیا لشکر تیار کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں آپ کو ایک بار اور بھی بتا دوں کہ خان صاحب کو چھوڑ کر جانے والے وہی ہوں گے جو کسی کو چھوڑ کر خان صاحب کے پاس آئے تھے. اس ساری ناکامیوں کے بعد جب خان صاحب پلٹ کے دیکھیں گے تو ان کے ساتھ وہی ان کے مخلص لوگ کھڑے ہوں گے جن کو خان صاحب نے ٹکٹیں دیتے ہوئے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا، اگنور کیا تھا. اگنور کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران صاحب جو پولیٹیکلی ایک جماعت کے طور پہ بھی ان کو ایک ٹف ٹائم اب مل سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیز پر ان کو ڈپینڈ کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے نہیں کیا تھا اب وہ پھر اسی پہ ڈپینڈ کریں گے الٹیمیٹلی. اچھا ایجوٹیشن اور جسے کہتے ہیں چھاننی اب لگے گی. اب خان صاحب کا پھر جو آ رہیں گے نا لوگ بچیں گے وہ وہی ہوں گے جو خان صاحب کے ساتھ مخلص تھے. اچھا ایک تو بالکل ایسے لگ رہا ہے نا کہ سارا انوائرمنٹ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی ہے، خان صاحب اس کو فیس کریں گے، اپوزیشن کا کانفیڈنس بتا رہا ہے کہ اس دفعہ ان کے فگر پورا ہے. ویسے تو ایک مطلب بندے نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا یار یہ میں پوچھا، میں نے کہا یار یہ جو فگر پوری ہو جائے گی، اس نے کہا یار یہ وہ اپوزیشن ہے کہ جس کو سینٹ میں اکثریت حاصل تھی اور یہ ہر کریٹیکل مسئلے میں جب بھی ووٹنگ ہوئی ہے انہوں نے رسوائی اور ذلت دیکھی ہے سینٹ میں. تو جہاں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے وہاں یہ کیا کریں گے. لیکن جسے کہتے ہیں کہ یہ بات بظاہر بڑی اپیلنگ ہے پچھلے 4 سال کو دیکھیں، منطقی طور پہ 4 سالوں کو دیکھیں، 4 سال کو دیکھیں. لیکن کیا آپ بتا دیں نا ناظرین ویورز کو. لیکن یہ ہے کہ اب جو خان صاحب کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھنے والے تھے انہوں نے بھی بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم سے یہ حماقت تو ہو گئی تھی، اب اس کو زیادہ دیر کنٹینیو کرنا بہت سے اداروں کے لیے شاید مطلب زیادہ پریشانی کا اور عوامی سطح پہ بہت زیادہ کرٹیسزم کا امکانات لے کر ساتھ آ رہے ہیں.
بہت شکریہ خالد مسعود خان صاحب. اور جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے اوپر آج بات ہوئی, اور خالد مسعود صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ بہرحال پہلی دفعہ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد وزیر اعظم عمران خان پچھلے 4 برس میں صحیح معنوں میں دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں, اور اس دباؤ سے نکلنے کی راستے ان کے پاس کیا ہیں. آج وہ کراچی میں ہیں, اتحادیوں سے مل رہے ہیں, اپنا جو اکثریت انہیں حاصل ہے بظاہر 10 سے 12 ووٹوں کی قومی اسمبلی میں, اس کو بڑھا سکتے ہیں, یا واقعی کچھ لوگ ان سے ناراض ہو کر اپوزیشن کی طرف جا سکتے ہیں اور انہیں اس عہدے سے ہٹانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.